वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जुड़े रहिएगा क्योंकि रमज़ान शुरू होते ही इंसान को टाइम नहीं रहता बनाने का, लेकिन हमने अब कलाम पाक भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो लेकिन हमने सोचा कि अब भी 3-4 रोज़े या 5 रोज़े बचे हैं तो उनमें हम थोड़ी सी रमज़ान की तिलावत के बारे में बता देते हैं, ताकि इंसान के अगर ये समझ में आ जाए, क्योंकि बख्शीश की रात है और किन किन लोगों की इस रात में बख्शीश नहीं होती है, किस तरह से इस रमज़ान की तैयारी की जाती है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है, यानी खुशबुओं की धुनी दी जाती है। शुरुआत की साल में ही रमज़ान के लिए जन्नत को इतनी तरह से साफ़ सुथरा, यानी खुशबुओं की, वो तो जन्नत है, लेकिन उसे फिर भी इतना तैयारी की जाती है रमज़ान की वजह से। तो शुरू साल से आखिर साल तक रमज़ान की खातिर काश्ता किया जाता है, पर रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मसीरा है, और जिसके झोंके की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और किबाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे ऐसी दिल आबोज सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। पर बस खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से बाहर निकलती हैं। खुशनुमा वाली हूरें जो आँखों की हैं वो अपने मकानों से बाहर निकलती हैं, निकलकर जन्नत के बला खानों के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला सानू उसको उससे जोड़ दे। यानी वो बाहर निकल कर अपने मकानों से अल्लाह के बंदों को जो रोज़े रख रहे हैं, नमाज के लिए दौड़ रहे हैं, उन सबों को वो ऐलान करती हैं कि है कोई अल्लाह का बंदा जो हमसे कोई मंगनी करने वाला। तो फिर वही हूरें जन्नत के दरोगा रिजवान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमज़ान अल मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला सानू रिजवान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दें, और मालिक जहन्नुम के दरोगा से फरमा देते हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों पर जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दें। जहन्नुम के दरोगा से कहते हैं कि इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ेदारों के लिए जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दें। तो दरोगा तो और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकस, यानी ज़मीन पर जाओ, सरकस शयातीन को कैद करो। यानी ज़मीन पर जाओ, जिब्रील को हुक्म होता है अल्लाह जल शानू का, ज़मीन पर जाओ, शयातीन यानी सर्कस शयातीन को कैद करो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो। इसके गले में तोक यानी ताले डालकर इसे दरिया में फेंक दो। पहले दिन ही उसे दरिया में फेंक दिया जाता है, शैतान को डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि हक ताला सानू रमज़ान की हर रात में एक मुनादी आवाज़ लगाने वाले को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, कोई है मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, कौन है जो गनी को फ़र्ज दे, है कोई मुझसे मांगने वाला, यानी है कोई गनी को फ़र्ज दे ये काम करने का। तो ऐस गनी जा नादार गरीब नहीं, ऐसा पूरा अदा करने वाला जो जरा भी कमी नहीं करता, यानी इतना गनी है जरा भी कमी नहीं करता, पूरा अदा करेगा आपको। तो रोज़ाना इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नम से खलासी यानी ऐसे लोगों को जहन्नम से जब रोज़ा खुलता है उस टाइम पर यानी खुलासी दी जाती है। खलासी मरहमत फरमाते हैं जो जहन्नुम के मुस्तहिक हो चुके थे
اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان کے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے، یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے اس کے برابر اس دن یعنی 30 دن جتنے بھی لوگ آزاد کیے تھے اللہ جل شانہ نے، تو چاند رات والے دن اسی عید دن یعنی صبح جب ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں سویاں کھا کے کھجور کھا کے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ اتنوں کو مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی 30 دن جتنوں کی مغفرت کرائی تھی اس دن خوش ہو کر عید والے دن یعنی فجر کی نماز پڑھ کر ہی لوگ باغ کھجور کھا لیتے ہیں، تو اس لیے جلدی اٹھنا چاہیے عید والے دن، تو جلدی اٹھنا چاہیے اس دن، تو کھجور کھا کر بھی جا سکتے ہیں، سویاں کھانا بھی اتنا ضروری نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے جایا کرتے تھے، تو اس دن یعنی عید والے دن آپ کی اتنے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ حضرت جبریل علیہ کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے کے ایک بڑے سکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کے کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، یعنی مغرب کے ہونے کے بعد صبح تک پھیلے رہتے ہیں 2 بازو جبریل علیہ السلام کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں، یعنی فرشتوں کو پڑھواتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں، آج کی رات مغرب کے بعد جو انسان تراویح پڑھ کے اور رات میں جگتے ہیں اللہ کا کلام جو بھی کہہ رہے ہو، چاہے پڑھا ہو، چاہے پڑھ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، چاہے کھڑا ہو، چاہے بیٹھا ہو، کیسے بھی حالت میں ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کریں، یا نماز پڑھ رہا ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہو کھڑا ہو کر کرے، چاہے کیسے بھی کرے اللہ کا ذکر، اس کو جا کے سلام کریں اور مصافحہ بھی کریں ان سے، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں، جب وہ کوئی بھی دعا مانگ رہا ہو اس کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے، جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو، یعنی جب صبح ہو جاتی ہے دن نکل جاتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں اب چلو کوچ کرو، یعنی اب ہمارا واپسی جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کی یعنی 7 شخص ہیں، یعنی جو 4 انسان ہیں، 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا، یعنی 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ وہ ایک شخص جو شراب کا عادی ہو، یعنی نت دودھ ہو کر ڈولتا ہو، شراب پیتا ہو، عادی ہو۔ ویسے بھی شراب بہت بری چیز ہے کیونکہ گھر کو برباد کرتی ہے، لوگوں کو برباد کرتی ہے، پیڑھی سب برباد ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول بھی برباد ہوتا ہے، شراب بہت بری چیز ہے، تو شرابی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کو نافرمانی کرتا ہو، یعنی والدین کی نافرمانی کرتا ہو، والدین کی بات نہ مانتا ہو۔ تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہو اور رشتے ختم کرنے والا اور ناتا توڑنے والا ہو۔ چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، جو جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ بے شک
پھر جب وہ لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کو دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کو جو اپنا کام پورا کر چکا، یعنی کیا دیا اس مزدور کو جس نے اپنا پورا کام کیا، تو اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں نے تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج دن اپنے اس مستعام میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال کرو گے میں تمہاری لذتوں پر ستاری کرتا رہوں گا، یعنی اللہ جل جلالہ نے کہا جب تک تم میری شان کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک تم میری دل عجوزی کرتے رہو گے، یعنی میرے بتائے راستے پہ چلتے رہو گے، جب تک میری باتوں پر ہی عمل کرتے رہو گے، جب تک میں تمہاری دل عجوزی کروں گا، یعنی تمہیں کبھی کسی کا محتاج اور تنگ کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دوں گا، یعنی یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال کر رکھو گے میں تمہاری لذتوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، یعنی جب عیدگاہ سے آتے ہیں نا نماز پڑھ کے، یہ عیدگاہ سے جو بھی آتے ہیں نماز پڑھ کے تو ان کو اتنی ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب تم بخش چکے ہو، اب تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ تو یہ صبح سے ہی منادی ہوائیں لگاتا ہے، جب پھر عیدگاہ سے جب یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے اللہ کے واسطے ہی اپنے نہ کسی سے بغض رکھا، نہ کینہ کری، نہ ہی ایسے لوگوں سے اپنے دشمنائی رکھی جو اس کے لائق تھے، ان سے بھی دشمنائی رکھی۔ تو جیسے بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو صاف کہا ہے کہ میں 4 لوگوں کی معافی نہیں کروں گا، ایک شرابی جو رات دن شراب پیتا ہے عادی ہو، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا بغض رکھنے والا، چوتھا رشتے توڑنے والا، یعنی کینہ بغض رکھنے والا، چوتھا رشتے توڑنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن سے کہا ہے کہ جو میرے یعنی جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان سے تم اگر وہ تمہاری بات سنتے ہیں تو انہیں سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ان سے اپنا رشتہ الگ کر لو۔ جس سے اللہ نے ہدایت دی ہے اگر آپ ان سے الگ ہوتے تو اس میں آپ کی کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان سے رشتہ توڑ دیا، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ان سے اپنی دی ہزاری دور کی ہے۔ لیکن ایسے لوگوں سے جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں سے رشتہ توڑ دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں کو عید والے دن آپ کو نوازنے والا ہے، اللہ اپنی آپ کی شان کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنی شان سے، اپنی عزت سے، اپنی تمام چیزوں سے تجھے نوازوں گا، کیونکہ میں آج تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر تو میرے بتائے راستے پہ چلا تو میں تجھے وہ تمام چیزیں عطا کروں گا، تجھے کبھی کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دوں گا، کبھی ذلیل نہیں ہونے دوں گا، کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا، کبھی کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو اب تم جاؤ، گھر جاؤ، اپنے واپس لوٹ جاؤ۔ عیدگاہ سے جب آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے وعدے دے کے بھیجتا ہے، تو پوری سال آپ کو جب آپ رمضان کے بعد عید پڑھ کر واپس آؤ عیدگاہ سے تو پھر سے وہی چیز اپنے دماغ میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ دے کے بھیجا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پہ چلیں گے، نہ کہ ایسا نہیں کہ رمضان گئے اب تو ہم سارے برے کام کریں گے، جتنے بھی ہم پہ آتے ہیں وہ سارے برے کام کریں گے۔ نہیں، اللہ نے آپ کو ہدایت دے کے بھیج رہے ہیں عیدگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب جاؤ تم اپنے گھر، میرے شان کے مطابق تم چلے، میرے حساب سے تمہیں اپنی شان کے مطابق تمہیں نوازوں گا، نہ ہی کبھی کسی کا محتاج ہونے دوں گا، نہ ہی کبھی کسی کے سامنے تمہیں بے عزت ہونے دوں گا، کبھی بھی نہ ہی تمہیں مجرم بننے دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ہی چلنا چاہیے۔ تو اتنی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز رہے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے پہلے ہی رمضان کو بنانا چاہتے تھے، لیکن رمضان شروع ہو جاتے ہیں تو بہت ساری تیاری کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں بھی عبادت کرنی ہوتی ہے۔ بہت کوشش کی تھی لیکن اب ہم نے سوچا کہ بنا دیتے ہیں، شاید کسی بھائی بہنوں کے کام آ جائے، کیونکہ عید آنے والی ہے
تو عید جب اتنی ساری نعمتیں ملنے والی ہیں، کسی کو پتہ ہوتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ عید والے دن عیدگاہ پہ ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نمازتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وعدے دے کے بھیج رہا ہے وہاں سے، تو ہم اسی وعدے کے ساتھ واپس آئیں گے، کیونکہ کتنے وعدے دے کے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے کہ بندوں کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جو میرے خلاف ہو، تو اگر جب میرے خلاف ہوگا تو چیز پھر خلاف ہوتی ہے تو اس سے کوئی چیز فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ پہ یعنی ان چیزوں پہ غور کریں، دھیان کریں، کیونکہ ہم نے کیونکہ آج 25ویں رات ہے اور یہ ہماری تیاری کی رات ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ آپ کے بھی بہت کام آنے والی ہے یہ ویڈیو، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم یہ ویڈیو آپ کے لیے نہ ڈال پائیں عید کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو چیز آخری رستے جو بچے سبھی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ ہر لمحہ خاص ہے رمضان کا، تو یہ ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے ویڈیو ڈال دیتے ہیں کہ آپ دھیان کریں، غور کریں، جب بھی آپ کو یہ ویڈیو مل جائے پلیز دھیان دیں، کیونکہ ہمیں کس طرح صبح جانا ہے، اللہ تعالیٰ صبح سے ہی ہمیں نعمتوں سے نمائنے والے ہیں، کیونکہ کتنے پورے مہینے جتنے انسانوں کو بخشا گیا ہے عید والے دن اتنے انسانوں کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے خوش ہو کر، تو سوچئے کتنے انسانوں کی بخشش ہوگی، اس دن بھی اپنے گناہوں کی توبہ کریں، نہ کہ اس لیے جائیں کہ آج عید ہے ہم آزاد ہو گئے، روزے رکھنا بند، سب کچھ بند، آج نئے کپڑے پہن لیے آج ہم جا رہے ہیں، آج ہم آزاد ہیں، نہ اس وجہ سے عیدگاہ جائیں کہ آج پھر اللہ سے ہم اپنے اللہ سے سب کچھ مانگنے والے ہیں وہاں پہ، کہ وہاں کتنے لاکھوں ہزاروں کی مجلس ہوتی ہے، وہاں ایک نیک انسان نے بھی آمین کہہ دی نا تو آپ کی تمام دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں، تو آپ دعا قبول کرانے کے مقصد سے جائیں، اللہ سے مانگنے کے مقصد سے جائیں، اللہ آپ کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ آپ کو اتنے سارے وعدوں سے نوازیں گے، کیونکہ یہ چیز ہم بہت دنوں سے بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پورا رمضان سا نکل گیا پر ہم بنا نہیں پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جب ہی ہوتا ہے، کہ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ آج بنانی ہے اور آج ہم آپ کے پاس یہ بھیج رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو مل جاتی ہے، بہت سے بہن بھائیوں کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے تو وہ غور کریں ان چیزوں پہ کہ ہم جب عید کے لیے جائیں نا تو اسی امید سے جائیں کہ آج تو میرا اللہ مجھے بہت چیزوں سے نمائنے والا ہے، عیدگاہ پہ مجھے بہت چیز ملنے والی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بس مانگنے کی رضا سے جائیں، مغفرت مانگیں، اپنی جو بھی چیز آپ کو مانگنی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا نیک بندہ بنائیے صالح اصلاح جیسے تو پسند کرتا ہے، میں تیرے راستے سے نہ بھٹکوں اللہ تعالیٰ، اور پاک صاف جا رہا ہوں، میں پاک صاف پوری سال رہوں، کوئی بھی گناہ نہ کروں، تیرے بتائے راستے پر ہی چلوں۔ ویسے اتنا ہی سمجھانا تھا ہمیں آج کے لیے، بس اتنا ہی، کیوں ویڈیو تو بہت لمبی ہے، بہت کچھ ہے اس میں سمجھانے کے لیے، لیکن لگ رہا ہے کہ ہم بنا نہیں پائیں گے کیونکہ بہت ساری تیاری بھی کرنی ہے، تو چلیے تھوڑا سا اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاؤ تو نے مجھے راضی کر دیا اور میں راضی ہو گیا، بس پچھتے اس عرض پر سوال کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے، خوشیاں مانتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، اللہم جل منہم، یعنی جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو کس طرح چہرے کھل جاتے ہیں، جب اتنا سارا سامان ہوتا ہے سامنے، اس ٹائم ہم اس چیز پہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے، اس ٹائم استری دل پہ دھیان دے رہے ہیں، کب روزہ کا دھیان ہو اور اپنی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تب ہمارا روزہ کھل جاتا ہے، تب ہمارے چہرے پہ مسکان ہوتی ہے نا، اسی طرح عید والے دن بھی مسکان ہوگی، تو یعنی اس ٹائم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو پورے رمضان اتنے سارے لوگوں کی مغفرت کی اس دن اس لیے کرتے ہیں کہ اس دن اللہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ خوش ہوتی ہے عید والے دن۔ فائدہ اس حدیث کے اکثر مضامین، یعنی تو بہت سے انسان ایسے اس رمضان کی مغفرت سے بھی محروم رہ گئے ہیں، جو شراب کے عادی ہیں، جو ماں باپ کے نافرمانی ہیں، جو بغض رکھنے والے ہیں، جو کینہ رکھنے والے ہیں، جو رشتہ توڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا، اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسی کوئی بھی خرابی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنا، کیونکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے بتایا اس چیز سے کہ بت پرستیوں سے جو انسان جو آپ کے لائق نہیں ان سے اپنا الگ کر لو، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اگر وہ ہمارے لائق ہیں تو رشتہ جوڑے، نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دور ہی رکھے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے اللہ کے سوا کوئی بھی جیسے اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے وہی ہمارے قریب رہے، کیونکہ جتنے گناہ ہم سے ہو چکے ہیں آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا گناہ نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ کر پائے۔ تو چلیے یہی اپنے اچھے طریقہ سے اپنے چیز رکھیں، کیونکہ ہر انسان اللہ سے طلبگار ہے، تو چلیے جان لیتے ہیں۔ اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی گرستہ الگ سے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا ہے، وہ اور بے عید کو اس مغفرت عامہ سے بھی مرستہ کر دیے گئے، یعنی جو عید پہ آپ کو عیدی مل رہی ہے نا اللہ کی طرف سے، تو ان لوگوں کو عیدی سے بھی
اللہ ताला उन्हें उन ईदी भी नहीं देते हैं कि ईदी के हम आपके हिसाब से समझा रहे हैं कि ईद देने से भी उसको गुरस्ता कर दिया अल्लाह ताला ने उन लोगों को, यानी रमज़ान में भी नहीं ना बख्शा उनको, फिर ईद पे भी नहीं। तो इनमें से कौन है फिर से बताते हैं। तो ईद को इस मगफिरत अम्मा से भी गुरस्ता कर दिए गए जिनमें से आपस में लड़ने वाले और वालिदैन की नाफरमानी करने वाले भी हैं। उनसे कोई पूछने के लड़ने कि तुमने अल्लाह के नाराज़ करके अपने लिए कौन सा ठिकाना ढूंढ रखा है। कोई तो पूछे उनसे कि अल्लाह से नाराज़ करके कौन सा ठिकाना। अफसोस तुम पर भी और तुम्हारी उस इज्जत पर भी जिसके हासिल करने के लिए गलत ख्याल में तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद दुआएं बर्दाश्त कर रहे हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद दुआएं उठा रहे हो, और यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद दुआएं बर्दाश्त कर रहे हो, जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद दुआएं उठा रहे हो, और अल्लाह की रहमत व मग़फ़िरत अम्मा से भी निकाले जा रहे हो। मैं पूछता हूँ कि मैं आज तुमने अपने मुकाबिल को जक दे दी, यानी अपने मुकाबिल को जक दे दी है, यानी अपने दुश्मन को हरा ही दिया, अपनी पूंछ ऊंची कर ही ली। वो कितने दिन तुम्हारे साथ रह सकती है जबकि अल्लाह का प्यारा रसूल तुम्हारे ऊपर लानत कर रहा है। अल्लाह का मुकर्रर फरिश्ता तुम्हारी हलाकत की बद्दुआ कर रहा है। अल्लाह जलसानू तुम्हें अपनी मग़फ़िरत व रहमत से निकाल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते सोचो और बस करो। सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो कुछ नहीं गया, आज वक्त है और तलाफी मुकीम, और कल जब ऐसे हाकिम की पेशी हो जाना है जहाँ न इज्जत व इजाफा हो, पूछ ना माल व मता हो, करामत व सिर्फ तुम्हारे हैमाल पूछ है, यानी सिर्फ तुम्हारे हैमाल पूछे जाएंगे वहाँ पे जब वक्त आया है, यानी मौत आ जाए उन चीज़ों से पहले। और हर हरकत लिखी लिखाई सामने है। हक ताला सानू अपने हुकूक में दरगुजर फरमाते हैं, मगर बंदों के आपस के हुकूक के बगैर बदला दिए नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुफलिस मेरी उम्मत में वो शख्स है कि क़यामत के दिन नेक अमाल के साथ आए और नमाज रोज़ा सदका सब ही कुछ लाए, लेकिन किसी को गाली दे रखी है, किसी को तोहमत लगा दी थी, किसी को मारपीट की थी, बस ये सब दावेदार आए और उसमें से इन हरकतों का बदला वसूल कर ले, और जब इसके पास नेक अमाल ख़त्म हो जाएंगे तो अपनी बुराइयां उन हरकतों के बदले में इन पर डालने रहेंगे। फिर इस यानी इतने सारे चीज़ नेकी लेके जाएंगे। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, क्योंकि इतनी सारी नेकी मेहनत से लेके जाएगा इंसान। किसी को मारा, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो अल्लाह ताला उसको उनके आगे खड़ा करेगा, तू तेरे पे ये झूठा इल्ज़ाम लगाया, इससे तू अपनी नेकी ले ले, तो उसकी सारी नेकी उससे छीन ली जाएंगी, फिर वो खाली रह जाएगा। तो अम्मार की बदौलत वो जहन्नुम रसीद हो जाएगा, और अपनी कसरत अमाल के बावजूद जो हसरत वो यास का आलम होगा वो मुतज़े बयान नहीं, यानी मायूस तमन्ना क्यों न सोए आसमां देखे कि सो जो मंजिल अपनी मेहनत राहेगा देखेगा, यानी जो मेहनत करेगा वो देखेगा। दूसरा उमर काबिले गौर ये है कि इस रसाले में चंद मवाक़े मग़फ़िरत के जिक्र किए गए हैं, और इनके अलावा भी बहुत से उमूर ऐसे हैं कि वे मग़फ़िरत के सबक होते हैं और गुनाह उनसे माफ़ हो जाते हैं। इस पर एक इश्काल होता है कि वो ये कि जब एक मर्तबा गुनाह माफ़ हो चुका तो उसके बाद दूसरी मर्तबा माफ़ी के क्या मायने, यानी एक बार आपका गुनाह माफ़ हो चुका तो फिर दूसरी बार क्या माफ़ी के मायने। इसका जवाब ये है कि मग़फ़िरत का कायदा ये है कि
جب وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹا دیتی ہے، اور مگر اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کو بے قدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ احادیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں بھی حق تعالیٰ ثانو نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو ضابطے میں رکھے گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں بہت سے مقابلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہذا تم گواہ رہو کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے، ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا، ہمارے کام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں پہنچائے تھے۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ کہیں گے ماذا نہ مانن، یعنی بسم اللہ، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ ڈرانے والا۔ تو حضرت نہ ڈرانے والا نہ بشارت دینے والا آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو، یعنی اپنے گواہ پیش کرو، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اپنے گواہ پیش کرو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کو پیش کریں گے، امت محمدیہ بلائی جائیں گی اور گواہی دیں گی۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ ان سے زرع کی جائے گی، یعنی بحث کی جائے گی، اور کہ تم کو کیا خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو احکام پہنچائے؟ یہ عرض کریں گے کہ ہمارے رسول نے خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی تھی، اسی طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا۔ اسی متعلق ارشاد خدا بندی ہے، یعنی محمدیہ کو بلایا جائے گا، پھر وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے خبر؟ کیونکہ ہمارے محمدیہ نے جو کتاب دی تھی نا اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں پڑھا تھا، اس لیے محمدیہ گواہ دے گی، یعنی گواہی کا سبق بنے گی، کیونکہ ہم نے کتاب میں پڑھا تھا، آئے تھے۔ تو وہ کذالی و جلال کم امت و تلیل تو سوچا تھا کہ چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے، تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی ہے کیونکہ اتنی اچھی جانکاری نکل کے آ رہی ہے، تو تھوڑا سا اور اس میں بتا دیتے ہیں کہ ہماری 4 لوگوں کی وجہ، یعنی ان کی 4 لوگوں کی وجہ سے مغفرت ہونے والی، یعنی گواہی ہونے والی ہے۔ کن کن لوگوں کی گواہی ہوگی تو ان میں ہم بھی شامل ہوں گے، محمدیہ امتیہ بھی ہوں گے کیا؟ تو چلیے جان لیتے ہیں۔ تو پہلی گواہی ہوگی ملائکہ کی۔ ایک ملائکہ جس کے متعلق آیت ذیل میں تذکرہ ہے، یعنی ایک تو ملائکہ کی ہوگی، پھر دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ قطو علیہ السلام سیدہ طب الوفیم یعنی تیسری گواہی، چلے اتنا ہی جان لیتے ہیں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے۔ تو دوسری گواہی کس کی ہوگی؟ دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، جس کے مطابق ارشاد ہے۔ اور تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے، یعنی تیسری محمدیہ امتیہ کی بھی ہوگی، یعنی ہم لوگوں کی گواہی بھی ہوگی کہ پوچھا جائے گا۔ تو چوتھا عمر حدیث والا میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا، یہ حق تعالیٰ ثانو کا غایت درج کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میں تمہیں شیطان کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ تو درج کا لطف و کرم اور مسلمانوں کے حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کے ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لجزوں اور سیاحت برائیاں سے وہاں بھی درگزار اور پریشانی
पर्दा पोशी की जाती है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अक्सर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि क़यामत के दिन हक़ ताला सानू एक मूमिन को अपने करीब बुलाकर उस पर पर्दा डालकर कि कोई दूसरा न देखे उसकी लज्जिशों और शयात याद दिलाकर उससे हर गुनाह का इकरार कराएंगे और वो अपने गुनाहों की कसरत और इकरार पर यह समझेगा कि वो हलाकतों का वक़्त करीब आ गया, तो इरशाद होगा कि मैंने दुनिया में तुझ पर सत्तारी फरमाई है तो आज भी उन पर पर्दा है और माफ़ी है। इसके बाद उसके नेक अमाल का दफ्तर उसके हवाले कर दिया जाएगा, यानी उसके नेक अमालों का मैंने दुनिया में भी तेरी रुसवाई से बचाया था, तुझे पर्दा पोशी किया था, तो आज भी मैं तेरी पर्दा पोशी करता हूँ। फिर और भी सैकड़ों रिवायत हैं। ये मजलूम मुस्तबा होता है कि अल्लाह की रज़ा के ढूंढने वाले, अहकाम की पाबंदी करने वालों की लज्जिशों से दरगुज कर दिया जाता है। इसलिए निहायत अहमियत के साथ एक मजनून समझ लेना चाहिए कि जो लोग अल्लाह वालों की कोताहियों पर उनकी ग़ीबत में मुब्तला रहते हैं वे उसका लिहाज रखें कि मुबादा क़यामत से उनके नेक अमाल की बरकत से उनकी लज्जतों तो माफ़ कर दी जाएंगी और पर्दापोशी फरमाई जाएगी, लेकिन तुम लोगों के अमाल नामे ग़ीबत का दफ्तर बनकर हलाकत का सबक बने। अल्लाह जल्लशानू अपने लुत्फ़ से हम सब से दरगुजर फरमाए, यानी अल्लाह ताला जल्लशानू हम सबको अपनी लुत्फ़ से दरगुजर फरमाए। पाँचवा अमल ज़रूरी ये है कि हदीसे वाला में ईद की रात को मनाम यानी इनाम जो दिया जाएगा ईद की रात को, तो पुकारा गया कि रात में हक़ ताला सानू की तरफ से इनाम दिया जाता है, इसलिए बंदों को भी इस रात को बेहद कदर करना चाहिए। बंदों को इस रात में बेहद कदर करना चाहिए। बहुत से लोग डेग इस रोज़ा होते चांद रात को डेग चल जाते हैं, गलियों में गाने वाने ये सारी चीज़ें लग जाती हैं जो नहीं समझ पाते, तो इसीलिए ये हदीस बनाई गई है। हदीस की बातों को आम कराया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को आम करें ताकि वो लोग गफलत में डरे हुए हैं, रोज़ा पूरे होते ही वो ये समझते हैं कि हमारा सब कुछ हमारा हो गया। जो खास रात है वो चांद की रात है, तो उस पर तवज्जो करें। अल्लाह जल्लशानू की तरफ से इनाम दिया जाता है, इसलिए बंदों को भी इस रात की बेहद कदर करना चाहिए। बहुत से लोग आवाम व तो पूछता ही क्या, यानी रमज़ान के थके मादे इस रात में मीठी नींद सोते हैं, हालांकि ये रात भी खुसूसियत से इबादत से मशगूल रहने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सवाब की नीयत कर दोनों ईदों में जागे और इबादत में मशगूल रहे, इसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। इसका दिल उस दिन भी नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे, यानी दोनों ईदों को अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए जागे। यानी फितना व फसाद के वक्त जब लोगों के कुलूब पर मुरचनी छा जाती है, उसका दिल जिंदा रहेगा और मुमकिन है कि सूर फूके जाने का दिन मुराद होता है, यानी सूर फूके जाने दिन भी उनका दिल जिंदा रहेगा। उसकी रूह बेहोश ना होगी, यानी वो बेहोश ना होगा, उसका दिल जिंदा होगा, वो जग के सारी चीज़ें देख रहा होगा, मतलब बेहोश ना होगा वो। एक हदीस में इरशाद है कि जो शख्स 5 रातों में इबादत के लिए जागे उसके वास्ते जन्नत वाजिब हो जाती है। लैलतुल तरबिया 8 जिलहिज्जा की रात, यानी लैलतुल अरफा जिलहिज्जा, यानी एक तो जो हज वाली रात है जो बकरा ईद होती है उस रात को लैलतुल कहा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। दिलहिज्जा यानी हज वाली रात, यानी कुर्बानी की जाती है। तो एक तो वो रात है, एक लैलतुल कदर रात है जो रमज़ानों में एक दिन ही की आती है, यानी 5 रात जग के 5 रात ताक रात जग के हम उस रात को ढूंढते हैं। और एक 9 जिलहिज्जा की रात है,
اور ایک لیلۃ کی نہر یعنی 10 بنے رمضان کے 10ویں روزے کی رات ہے، وہ رات بھی جگنی چاہیے، تو ذی الحجہ کی رات ہے، اور ایک عید الفطر کی رات ہے، ایک شب برات یعنی 15 شعبان کی رات ہے۔ تو یہ راتیں ہیں، 5 راتیں، ایک 8ویں رات ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی رات ہے، لیلۃ القدر یعنی جو رمضان میں ہے، اور 9 ذی الحجہ کی رات یعنی ذی الحجہ اس کو بولتے ہیں، یہ حج کی رات ہوتی ہیں یعنی قربانی کی، اور لیلۃ القدر جو رمضان وہ اس کے بقرعید کے بعد وہ محرم آتے ہیں، اس کی رات، محرم کی چاند کی 10 تاریخ کی رات ذی الحجہ کی رات، اور عید الفطر کی رات یعنی اب آنے والی عید الفطر کی رات، اور ایک بقرعید کی رات۔ یہ 5 راتیں یہ ہماری اللہ تعالیٰ جو اگر یہ رات 5 رات جو انسان جگ لیتا ہے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ تو یہ رات اور شب برات یعنی 15 شعبان کی رات، تو فقراء نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے۔ ماں ثبت مسنن میں امام شافعی صاحب رہنے سے نقل کیا ہے، یعنی فقراء نے بھی لکھا ہے اس میں، یعنی وہ بھی یقین کرتا ہے۔ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہیں، جمعے کی رات، عیدین کی راتیں، غرہ رجب کی رات، چاند رات، اور نصف شعبان کی رات یعنی چاند رات جو عید کی رات ہے وہ۔ تو بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں جمعے کی رات کا بھی خصوصیت سے اہتمام چاہیے کہ جمعہ اور اس کی رات بہت مبارک اوقات ہے، احادیث میں ان کی بہت فضیلت آئی ہے، مگر چونکہ بعض روایت میں جمعے کی رات کو قیام کے ساتھ مخصوص کرنے کی مناعت بھی وارد ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ 1-2 رات کو اس کے ساتھ اور بھی شامل کر لیں، یعنی بہتر ہے کہ 1-2 رات اور اس کے ساتھ شامل کر لیں آخر میں۔ تو یعنی یہ ساری راتیں ہیں، اور یہ ہمیں عید کی چاند راتیں کسی بھی وجہ سے نہیں گنوانی ہے اپنی، تو اپنی توبہ کر لیں، گناہوں کی معافی کر لیں۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، وقت رہتے ان کو منا لیں۔ آخر میں ناظرین سے لطافت کے ساتھ درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے یعنی آخر میں آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ رمضان کے مبارک کے مخصوص اوقات میں جب آپ اپنے لیے دعا فرمائیں تو اس شہکار کو بھی شامل فرما لیں۔ جب اپنے لیے دعا فرمائیں تو آپ سے گزارش ہے اس شہکار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل فرما لیں، یعنی ہم گنہگار ہیں، خطاگار ہیں، اللہ ہم تو آپ کے مدد کے طلبگار ہیں، یا اللہ آپ کی دعاؤں کے، آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، تو اپنی دعائیں یعنی ہمیں بھی شامل فرما لیں۔ درخواست ہے کہ رمضان المبارک کے مخصوص اوقات میں جب آپ اپنے لیے دعا فرمائیں تو اس شہکار کو بھی شامل فرمائیں۔ کیا بعید ہے کہ کریم آقا تمہاری مختصانہ دعا سے اس کو بھی اپنی رضا و محبت سے نواز